बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, आज की बड़ी खबर तो ये कि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी है लाहौर हाई कोर्ट ने। और ब्लैक लिस्ट से उनका नाम निकालने का ये मामला, जिस पे बड़े दिनों से बहस जारी थी कि आया अदालत इस हवाले से जो हुकूमत को पाबंद करती है या अपने तौर पर ये फैसला सुना देती है, लेकिन बहरहाल अदालती फैसला तो यही आया है कि उनको ब्लैक लिस्ट से निकाला जाएगा। और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्होंने अपने इलाज के लिए लंदन जो है वो जाना है। अब वहाँ पर जस्टिस अली बाकर नजफी की तरफ से ये बात की गई कि जब मुल्जिम की जमानत हो चुकी है, ट्रायल में पेश हो रहा है, ऑपोजिशन लीडर है, 3 बार वजीर आला पंजाब रहे हैं, तो आखिर आपको कौन सी गारंटी चाहिए। फिर वहाँ पे सरकारी वकील जो हैं उन्होंने अदालत को ये भी याद कराया जज साहब को कि शहबाज शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपने बड़े भाई के बाहर जाने के हवाले से गारंटी ली थी कि ये 8 हफ्तों के लिए जा रहे हैं, 8 हफ्तों के बाद नहीं आए तो फिर मैं हाजिर हो जाऊंगा, क्योंकि ये गारंटी मेरी है कि वो 8 हफ्तों के बाद वापस आएंगे। जब ये बात की गई तो वहाँ पे जज साहब ने कहा कि ये मामला नवाज शरीफ का नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब बहरहाल बाहर चले जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, उनके जो मुशीरान हैं, जो वजीर हैं, उनकी तरफ से बड़ी बरहमी का इजहार किया जा रहा है। आज पूरा दिन इस पर जो रिएक्शन ट्विटर पर आ रहा है, 2-3 आपको उनके लोगों के ट्वीट्स ज़रा दिखा भी देते हैं। मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, जिन पे सबसे ज़्यादा अपोजिशन को एतराज़ होता है, वो ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ पे 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस, भाई, बेटा और दामाद वगैरह अदालत से इश्तहारी और मफरूर और लंदन में मुकीम। हैरत की बात यह है कि कोरोना की वजह से पाकिस्तान रेड लिस्ट में और आम पाकिस्तानी दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन मुल्जिमान और मुजरिमान इकट्ठे ईद मनाएंगे। फिर फवाद चौधरी साहब का जो इस पर ट्वीट है कि अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त देना कानून के साथ मजाक है। इतना जल्द फैसला तो पंचायत में भी नहीं होता। इस तरह से इनका फरार होना बदकिस्मती होगी। इससे पहले वो नवाज शरीफ की वापसी की गारंटी दे चुके हैं। सवाल यह है कि इस गारंटी का क्या बना। साथ ही बाबर अवान साहब वो भी ये ट्वीट करते हैं कि जी, अंडरटेकिंग पर नवाज शरीफ को मफरूर कराने वाला शहबाज शरीफ अंडरटेकिंग दे के ईद लंदन में करना चाहता है। शरीफों के असासे, बच्चे, दामाद, समधी, नामालूम बीमारियों के डॉक्टर्स, सेहत अच्छी करने वाला मौसम लंदन में है। पाकिस्तान इनके लिए इक्तदार की चरागाह है। सवाल यह है कि अब हुकूमत आखिर इस अदालती फैसले के बाद क्या कर सकती है या क्या करना चाहती है, क्योंकि उनका गुस्सा जो है, जो बरहमी है, वो आज इन ट्वीट्स में जाहिर हो रही है। दूसरी तरफ ये भी बात करेंगे कि जो NA-249 कराची का इलेक्शन हुआ, उसमें पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम ही जमातों ने रिकाउंटिंग को लेकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उस पूरे प्रोसेस का उन्होंने बॉयकॉट भी कर दिया। और साथ ही साथ ये भी कि इस्लाहात की बात जो की जा रही है, आखिर इंतखाबी इस्लाहात में संजीदगी कितनी दिखाई जा रही है, क्योंकि आज ही खबर यह है कि जी स्पीकर असम्बली असद कैसर साहब जो हैं, उन्होंने जो 7 हफ्ते अपोजिशन का इंतज़ार किया कि उनकी तरफ से लोग नामज़द किए जाएं जो कि इस कमेटी में शामिल होंगे, वो नहीं आए। तो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उसमें से भी मिनिस्टर्स, वफाकी काबीना के 5 अरकान पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो इसी ज़िमन में तश्कील दे दी है। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दें। पहले अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ कमर जमान कायरा साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपका भी कायरा साहब बेहद शुक्रिया। थोड़ी देर में मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। पहले तो मैं, अगर अली मोहम्मद खान साहब इजाज़त दें, मैं कायरा साहब से ही आगाज़ कर लूँ पहले, क्योंकि पीपल्स पार्टी को बड़े दिनों से ये सुनने को मिल रहा था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से कि जी ये देखें, इन्होंने डील कर ली है, स्पेशली आफ्टर NA-249 और उससे पहले गिलानी साहब के चेयरमैन सेनेट वाले मामले को लेकर। तो मुझे ये बताइएगा ज़रा कायरा साहब कि आज जब शहबाज शरीफ साहब को ये इजाज़त दी गई तो पीपल्स पार्टी का क्या रिएक्शन आया? उनका नाम ब्लैक लिस्ट से बाहर निकल आया। सादिया, डील हमारी होती है, बेल उनकी हो जाती है। डील हमारी होती है, बाहर वो चले जाते हैं। डील हमारी होती है, उनको रिकाउंट नहीं, रीपोल मिल जाता है। पैरल छोड़िए इस बात को, वो अपनी जगह, उनको क्या मिला क्या नहीं। शहबाज शरीफ साहब के इशू के बारे में तो मैं समझता हूं कि जो सच है वो बोलना चाहिए, भले वो मुखालिफ के हक में जाए। शहबाज शरीफ साहब जब वजीर आला थे तब भी वो अपना इलाज कराने
لندن جاتے تھے, بیرون ملک جاتے تھے, ہر سال میں 2-3 دفعہ. آپ کے بھی علم میں ہے, میرے بھی علم میں ہے. جب وہ اپوزیشن میں تھے تو بھی جاتے تھے, اپوزیشن لیڈر کے طور پہ بھی جاتے رہے. وہ جب بیل پہ تھے تو بھی باہر گئے, واپس آئے. تو ان کو بیماری تو بہرحال ہے, اور وہ کوئی بھاگنے کی صورت میں نہیں جا رہے. ان کے اس ایشو کو میاں نواز شریف صاحب کے ریفرنس میں میں نہیں دیکھتا کم از کم. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو, ان کی بیماری کو جو حقیقت میں مبنی ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. باقی ایشوز اپنی جگہ حقائق ہیں, لیکن اس کو ان کے ساتھ نتھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب والا, شہباز شریف صاحب والا معاملہ الگ رکھا جائے. بیمار ہیں شہباز شریف صاحب, لیکن مجھے علی محمد خان صاحب بیمار ہیں, آپ لوگوں کی حکومت, اس سے پہلے بھی وہ علاج کرانے کے لیے باہر جاتے کی طرف سے جی بالکل جاتے رہے ہیں. لیکن ابھی آج علی محمد آپ لوگوں نے اس چیز کو جوڑا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو گارنٹی دی گئی تھی نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے کہ جی 8 ہفتے میں واپس آ جائیں گے, میں گارنٹر ہوں. لیکن اب ان دونوں چیزوں کو جوڑا جا رہا ہے. تو شہباز شریف صاحب والا معاملہ اب عدالت کا فیصلہ ہے. اب کیا کرے گی پاکستان تحریک انصاف, جس قدر غصے کا اظہار آج کر رہے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. بہرحال عدالتیں جو ہیں وہ آزاد ہیں, وہ اپنا فیصلہ آزادی سے دے سکتی ہیں, اور اس پہ فیئر کامنٹ کا بھی ایک رجحان ہے. تمام جو بھی ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, جو بھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی جہاں پریکٹس ہوتی ہے, تو ایک عزت کا ایک رکھ کے سلسلہ, تو اس پہ ایک پازیٹیو کامنٹ ہوتا ہے ملکوں میں. تو اس پہ کچھ ہمارے وزراء صاحبان نے اس پر اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف رائے کا جو ہے, اس کے خلاف اپیل میں جانے کا حق محفوظ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جماعت کی تو خیر تاریخ رہی ہے کہ ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے فیصلے چاہے ہمارے خلاف بھی آئے ہیں, لیکن ہم نے ایک جا کے کبھی ہمارے کسی ممبر نے تضحیق کرنے کی کوئی جسارت نہیں کی. ان کا ہی وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے عدالتوں کو اور ان کو تضحیق کا نشانہ بنایا, بلکہ دھمکیاں دینے تک وہ لوگ اس سے باز نہیں آئے. سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو بھی. باقی میاں صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا جہاں تک تعلق ہے, تو انہوں نے اپنا ٹریک ریکارڈ خود خراب کیا ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو میں گارنٹر بنے, رسپانسبلٹی اپنے سر پہ لی کہ میاں صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب تشریف لائیں گے, اور وہ نہیں آئے. وہ سال سے زیادہ ہو گیا ہے, اور اب اگر ریلیف ان کو مل رہا ہے تو کچھ سوالات اس پہ اٹھیں. شہباز شریف صاحب کو جو ہے اپنے آپ سے بھی سوال کرنا چاہیے کہ میں اگر اپنے بڑے بھائی کا گارنٹر بنا تو 2 وجوہات ہیں, یا تو ان کا علاج ابھی جاری ہے اس وجہ سے, یا پھر کیا وہ اس وجہ سے باہر ہیں کہ وہ عدالتوں سے فیوجیٹو ہیں. تو اس کا جواب تو بہرحال میاں شہباز شریف صاحب کو عدالت میں دینا ہے. صحیح. لیکن آپ لوگ اس فیصلے کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ اوبویسلی یہ حکومت کے پاس اختیار ہے, قانونی راستہ ہے, تو آپ لوگ یہ جائیں گے, سپریم کورٹ جائیں گے اس فیصلے کے خلاف؟ کیونکہ ان کو تو کل سے لے کر آئی تھنک 3 جولائی تک کی مہلت دے دی گئی ہے, یہ ٹائم ہے, اب وہ باہر جا سکتے ہیں لندن میں علاج کے لیے. تو اطلاعات تو یہ بھی ہے کہ آلریڈی انہوں نے ٹکٹ بھی خرید لیا اور وہ کل ہی فلائی کر سکتے ہیں. تو اب آپ سپریم کورٹ جائیں بھی تو کیا فرق پڑے گا, وہ تو جا چکے ہوں گے. مشاورت اس پہ ہوگی, اگر مناسب جانا جائے گا تو سپریم کورٹ اس پہ جایا جائے گا. لیکن وہی سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ جو لیڈرشپ ہے یہ پاکستان سے باہر جانے کی اتنے یہ جلدی کیوں کرتے ہیں, اور ہر وقت یہ ایک فیلنگ رہتی ہے یہاں پہ کہ جب کوئی تھوڑی سی مشکل آتی ہے تو یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, اور جو وعدہ کرتے ہیں اس پہ عمل بھی نہیں کرتے, واپس بھی نہیں آتے. میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اس پہ رسپانسبل ہیں کہ یا تو اپنے بڑے بھائی کی کوئی وہ میڈیکل ایسی رپورٹس لے کے آئیں کہ کوئی ان کا علاج اس وقت چل رہا تھا, یا کوئی کنٹینیوسلی کوئی علاج انہوں نے کیا تھا, کیا بنیاد تھی جس کی بنا پہ انہوں نے وہاں پہ نواز شریف صاحب نے اوور اسٹے کیا, عدالتوں کی ان کی طرف سے سمنس کی کوئی پرواہ نہیں کی, عدالت نے جو کمٹمنٹ انہوں نے دی اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس بار جب وہ خود تشریف لے جائیں گے تو وہ بھی واپس آ جائیں گے؟ ٹھیک ہے جی سعدیہ, ٹھیک ہے. قاہرہ صاحب یہ والا جو سوال ہے کہ دیکھیں انہوں نے 8 ہفتے کے لیے ان کے جانے کی گارنٹی تو دی کہ جی واپس آ جائیں گے, نہیں آئے. یہ تو آپ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ جی استعفوں کی بات بھی کرتے ہیں تو پھر نواز شریف صاحب کو کہیں واپس آ جائیں. بلاول صاحب نے کہا جب وہ واپس آئیں گے ہم استعفے دے دیں گے. یہ تو آپ لوگ بھی چاہتے تھے کہ جی اگر تحریک چلانی ہے تو ان کی بھی قیادت واپس آئے.
دیکھیے جہاں ہر معاملے کو نا جی ہر سوال کو اس کے اپنے ریفرنس پہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر شہباز شریف صاحب نے نواز شریف صاحب کی گارنٹی دی تھی اور وہ واپس نہیں آئے اور گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ غلط طریقے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گارنٹی آنر نہیں ہوئی, تو گورنمنٹ کو اس گارنٹی کے خلاف عدالت میں جانے کا حق تھا. گورنمنٹ ابھی تک کیوں نہیں گئی؟ وہ جائیں. ان کی اس گارنٹی کو ان کی بیماری کے ساتھ لنک کر کے ان کے رائٹ کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ان کی گارنٹی کو انکیش کرنا یا ان کی گارنٹی اگر کیش نہیں ہے, ان کی پرسنل ہے, تو ان کے خلاف اگر کوئی کارروائی کرنی ہے تو عدالت کا راستہ کھلا ہے, آپ ضرور کریں. اور گورنمنٹ نے اگر آج تک نہیں کی تو سوائے میڈیا میں باتیں کرنے کے اور کیا ہوا. لیکن اگر وہ بیمار ہیں, جو کہ وہ ہیں, اور وہ اس سے پہلے سے بیمار ہیں اور سارا ملک جانتا ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ بات اچھی لگے نہ لگے, لیکن جو بات سچ ہے وہ کہنی چاہیے کہ ان کو اپنے علاج کے لیے, وہ پہلے بھی جاتے رہے, اب بھی ان کو جانے کا حق ملا ہے, اور میرا خیال ہے وہ واپس آئیں گے. جو ہم نے کہا تھا اس کا بھی ریفرنس اور تھا. ہم نے جو کہا تھا وہ میاں صاحب کے اس اصرار کے جواب میں تھا کہ جی اگر آپ نے ضرور یہ کام کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بھی واپس آ جائیں. یقیناً ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ علاج کرائے بغیر آ جائیں, لیکن جلدی آ جائیں, سو دیٹ کہ حکومتوں کے خلاف احتجاج میں اگر صرف مار کھانے کے وقت آئے, جیلیں بھرنے کا وقت آئے, تو سب اکٹھے چلے. تو یہ ایک اور تناظر تھا. لیکن شہباز شریف صاحب کی بیماری بہرحال یہ بھی ایک درست بات ہے. صحیح. یہ تو دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب بیمار ہیں, بالکل ہیں, یہ تو سب کو پتا ہے. آج بھی انہوں نے عدالت میں کہا کہ وہ کینسر میں مبتلا ہیں. لیکن اوبیسلی پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگ یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں کہ پھر یہاں پر کینسر کا علاج ان کا کیوں نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ہیں, پنجاب کی صوبائی وزیر ہیں, وہ بھی کینسر کا ان کا علاج ہو رہا ہے, ان کی کیمو تھراپی چل رہی ہے, وہ یہاں ملک میں موجود ہیں, ساتھ ہی ساتھ اپنے وہ جو دفتری کام ہیں وہ بھی سنبھال رہی ہیں. لیکن یہ علی محمد خان صاحب, قاہرہ صاحب کی ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے اور اس کا ضرور جواب دیجیے گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی نے میڈیا میں بات کرنے کے علاوہ ابھی تک کیا کیا ہے. شہزاد اکبر صاحب کے دیکھ لیں آپ لوگوں کے, جو وہ آپ کہتے تھے پیسے نکالیں گے, لوٹی ہوئی رقم واپس لائیں گے, وہ بیانات کی حد تک اور کاغذات اور دستاویزات تو ہمیں بالکل نظر آئے میڈیا پہ, پریس کانفرنسز میں, لیکن اس پہ کچھ ہوا نہیں. اور سملرلی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی گارنٹی دی تھی تو حکومت کیوں نہیں گئی پھر ان کی اس گارنٹی کے خلاف عدالت؟ دیکھیں کسی کی بھی شخصیت کی, چاہے وہ سیاسی شخصیت ہو یا کوئی عام انسان ہو, اس کی صحت کے معاملات اور بیماری یہ بڑی ذاتی چیزیں ہوتی ہیں. اس پہ جب آپ کامنٹ کرتے ہیں نارملی کرنی بھی نہیں چاہیے. اب اگر یہ بیمار ہیں شہباز صاحب تو ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو صحت دے. لیکن اصل میں شریف فیملی کے اپنے طور طریقے اور جس طریقے سے انہوں نے ان ایشوز کو ہینڈل کیا, اور پھر بعض اوقات میں خود ہی ان چیزوں پہ ایک طرح سے ہمدردی لینے کی کوشش کی گئی, بعض اوقات بیماری کو بھی بنیاد بنا کے. تو ہم تو نہیں اس پہ, ہم تو جب میاں صاحب بیمار ہو گئے تھے, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب نے کابینہ میں ہمیں خود ہی منع کیا تھا سب کو کہ اس پہ کوئی کامنٹ نہ کرے. اور جب ان کی جو ہیں وائف محترمہ کلثوم نواز شریف صاحبہ جب بیمار ہوئی تھی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, تو اس وقت تو ہماری حکومت نہیں تھی, میرے خیال میں 2017-18 تھا شاید. تو بنی گالا اس میٹنگ میں میں خود موجود تھا جب عمران خان صاحب نے منع کیا اسپوکس پرسنس کو کہ بھئی ان کی بیماری پہ کوئی بات نہیں ہوگی, باقی پولیٹیکل آپ نے جو کرنا ہے آپ سب وہ اس لائن پہ بات کریں. لیکن اب سوال وہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ جب خود دیکھیں, وہ ایک میکسم ہے لا کی کہ یو مسٹ کم ٹو دا کورٹ وتھ کلین ہینڈس, کہ آپ جب عدالت میں آتے ہیں تو آپ کی طرف آپ کے ہاتھ صاف ہونے چاہیے. اب شہباز صاحب, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ علاج نہ کریں, جی کس نے کہا علاج نہ کریں, ان کا رائٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہی شخصیت کچھ عرصہ پہلے آئی, یہ بات تو ٹھیک ہے, وہ یہی پوچھ رہے ہیں کہ جس طرح آج آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی ہم تو یہ انتظار کر رہے تھے کہ شاید عدالت ان کی گارنٹی کے اوپر ان کو نوٹس بھیجتی, انہوں نے تو ان کو باہر بھیج دیا. تو وہیں پر سوال یہ ہے کہ چلیں عدالتوں نے اگر ان کو نوٹس نہیں کیا تو قاہرہ صاحب یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پھر حکومت کیوں نہیں گئی اس چیز کے خلاف عدالت کے اندر؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ بات ہوئی کہ اس معاملے کو اس سے نہ جوڑیں. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے نہ جوڑیں؟ دونوں ایک جماعت کے صدر ہیں, دوسرے سابق وزیر اعظم ہیں, آپس میں بڑے چھوٹے بھائی کا رشتہ ہے, اور دونوں پہ اربوں روپے کے کیسز ہیں, اور دونوں ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں. اور ایک بھائی ملک سے باہر ہے, وہ بڑا سخت لفظ ہم یوز کرتے ہیں, پھر ہمارے نون لیگ کے دوست ناراض ہوتے ہیں کہ فراری از فیوجیٹو فرام لا, اور اسی شخصیت کی گارنٹی پہ وہ فیوجیٹو ہیں.
اور اب وہی شخصیت جس نے ایک بھائی کی گارنٹی دی تھی کہ وہ آ جائے گا مہینے 40 دن میں، اب خود جو ہے وہ خود بھی اب نکل جانا چاہتے ہیں. اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہمیں کسی کے دل کے حال کا کیا پتا، لیکن جو انہوں نے گارنٹی دی، جو انہوں نے رسپانسبلٹی اٹھائی، وہ آنر نہیں ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت مطابق قائرہ صاحب نے کہا عدالت جائیں تو فلانا کریں، میڈیا میں بات نہ کریں. تو ہم کون سی عدالت میں جائیں؟ عدالت میں تو ہم ہیں جہاں میاں صاحب کا کیس چل رہا ہے، اسی عدالت میں تو ہم ہیں، وہاں تو ہمارے وکلاء نے بات اٹھائی ہے. اوکے چلیں، عدالت میں آلریڈی ہیں، کون سی عدالت میں جائیں؟ آئی ہیو ٹو بریک. میں بریک سے واپس آ کے ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھاؤں گی. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. زبیر صاحب، شہباز شریف صاحب کو تو آج لاہور ہائی کورٹ نے اجازت دے دی علاج کے لیے بیرون ملک جانے کی، لیکن اس پہ جو ریاکشن آ رہا ہے حکومت کا، I'm sure آپ نے بھی وہ ٹویٹس دیکھے ہوں گے. تقریباً جو وزراء کا غصہ ہے وہ اس چیز پر ہے کہ جی گارنٹی تو انہوں نے دی تھی نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی، لیکن اب عدالت نے انہی کو اجازت دے دی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ کوئی چانسز ہیں کہ شہباز شریف صاحب جائیں، اپنا علاج کے لیے ظاہر جا رہے ہوں گے، لیکن نواز شریف صاحب کو بھی کنونس کر کے واپس لے آئیں؟ نہیں، میرا خیال ہے یہ دونوں کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے کہ وہ کنونس کرنے جا رہے ہیں. ظاہر ہے وہ لندن جا رہے ہیں، اپنے بھائی سے بھی ملیں گے اور سیاسی رہنما سے بھی ملیں گے، اور آج کل کے جو حالات ہیں، جو بھی سیاسی حالات ہیں، اس کے حوالے سے بات کریں گے. وہ پریزیڈنٹ ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور پاکستان کے حالات پچھلے کچھ مہینوں میں بہت بدل گئے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، فورن پالیسی کے حوالے سے. کیا ملک کی ڈائریکشن ہے اس وقت، پی ایم ایل این کی کیا سچویشن ہے، بائی الیکشن اتنے ہوئے ہیں، اس میں جو بھی نتیجے یہ بڑی آپ گہری بات کر رہے ہیں، بڑی گہری بات کر گئے ہیں زبیر صاحب کے حالات کچھ بدل گئے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے جو آپ نے کہا سیاسی جوڑ توڑ کے حوالے سے، تو یہ امکانات روشن ہو رہے ہیں کچھ. دیکھیں، اس میں سیاسی جوڑ توڑ میں ایک بہت سے نئے پاکستان میں ڈائمنشن آیا. ایک تو جہانگیر ترین فیکٹر جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کوئی چھوٹا فیکٹر تو نہیں ہے. تقریباً 25-26 پتہ نہیں کتنے 30 کے قریب ایم پی ایز ہیں پنجاب اسمبلی کے، 9 ایم این ایز ہیں جو اپنے آپ کو شو بھی کرتے ہیں. اور ساتھیہ میں آپ کو بتا دوں، ہمارے سیاسی بھائی بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی میں بڑی ناراضگی ہوتی ہے، وہ اظہار بھی کرتے ہیں. پہلے تو الگ بیٹھ کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، پھر تھوڑا سا ہمت ہوتی ہے تو لیڈرشپ کے سامنے بات کرتے ہیں، لیکن پبلک میں جب اظہار کرتے ہیں تو وہ لاسٹ اسٹیج ہوتا ہے. اس وقت وہ کہتے ہیں کم ووٹ میں نے شو کر دیا عمران خان کو کہ میں جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے ساتھ نہیں کھڑا. تو اگر نمبرز کو دیکھیں تو وہ نمبرز کو ریفلیکٹ کریں تو نیشنل اسمبلی اور پنجاب کی اسمبلی دونوں میں پی ٹی آئی کی میجورٹی نہیں ہے. دیٹ از دا ریالٹی. تو اور پھر دوسری بات یہ کہ بائی الیکشنز کا ایک، تو پھر زبیر صاحب مجھے یہ بتائیں، چلیں نیشنل اسمبلی کی تو بعد میں بات کرتے ہیں، لیکن یہ ابھی قائرہ صاحب بھی سن رہے ہیں، قائرہ صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ. تو یہ پیپلز پارٹی نے تو، بلاول صاحب نے تو خود آپ کو آفر کیا تھا کہ جی حمزہ شہباز کو بنا دیں آپ وہاں پہ، وہ تو آپ لوگ نہیں مانے. ہم نہیں مانے تھے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا فیصلہ ہے، اور ہم نے اس کے شارٹ ٹرم امپلیکیشن صرف نہیں دیکھے. پنجاب میں کوئی بھی چینج آئے گا اس کے میڈیم ٹو لانگ ٹرم امپلیکیشن بھی دیکھنے فار دا پارٹی پی ایم ایل این، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارا بیس جو ہے پنجاب ہے، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہم نے خود کرنا ہے، کسی کے سجیشن پر نہیں کرنا کہ اس کو چیف منسٹر بنا دیں، اور اگر حمزہ صحیح نہیں ہے تو اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی صاحب کو بنا دیں. تو اس قسم کے مطلب آپ خود سوچیں نا کہ پیپلز پارٹی کیسا محسوس کرے گی کہ اگر ہم کہیں کہ جی مراد علی شاہ کو ہٹا دیں اور فلانے کو بنا دیں، وہ کہیں گے بھائی آپ کا کیا تعلق ہے، آپ اپنے کام سے. سو اس کی جو بھی ڈائنامکس ہیں پنجاب میں چینج کی، اور اس میں پورے کنٹری میں کیا چینج آتا ہے، تو وہ ٹھیک ہے. لیکن وہ تو اس کانٹیکس میں کہہ رہے تھے نا کہ اپوزیشن لیڈر کیونکہ حمزہ صاحب آلریڈی ہیں تو کہتے ہیں رائٹ بھی انہی کا بنتا ہے. اگر بزدار صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں گے تو حمزہ صاحب کو بنانے میں، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارا کینڈیڈیٹ بنے، آپ ہی کا بن جائے. مطلب میں
ویسے نہیں بات کر رہا. ظاہر ہے 6 یا 7 MPs ہیں 370 کی اسمبلی میں, تو ان کا کینڈیڈیٹ بن نہیں سکتا. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم جو میں اچھا اسٹے ود اس, یہ جو بڑی آپ نے انٹرسٹنگ بات کر دی ہے نا, پہلے مجھے اسی پہ ذرا قائرہ صاحب آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ زبیر صاحب بڑی گہرائیوں والی باتیں کر رہے ہیں آج, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی ظاہر ہے بات بھی کریں گے, ان کے بھائی بھی ہیں, سیاسی لیڈر بھی ہیں, نواز شریف صاحب ان سے ملاقات ہوگی, یہ جو چیزیں یہاں پہ چینجز ہیں, جو سیاسی جوڑ توڑ ہے, پھر JKT فیکٹر انہوں نے کہا مت بھولیں, نمبرز جو ہیں وہ کئی زیادہ ہیں جتنے MNAs MPs وہ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں ترین صاحب کے ساتھ, تو یہ تو بڑی خطرے کی بات ہو سکتی ہے پھر حکومت کے لیے. سعدیہ, 2 باتیں. پہلی گزارش یہ ہے کہ مسلم لیگ کا یہ استحقاق ہے اور تھا کہ وہ پنجاب کے اندر ہونے والی تبدیلی کا فیصلہ کرتے. وہ ہم سے استعفے تو مانگتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا تو استعفے دو, اور ہم اگر رائے دیں کہ آئیے اس حکومت سے جان چھڑانے کا ایک اچھا طریقہ ہے, اور یہی الٹیمیٹلی کرنا پڑے گا, الٹیمیٹلی میری بات لکھ کے رکھیے گا, کرنا پڑے گا ان کو, تو اس کے اوپر یہ اعتراض ہے کہ جی آپ ہمیں کیوں گائیڈ کرتے ہیں. بھائی ہم نے صرف اتنا کہا, آپ نے درست کہا دیا کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ حمزہ صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن ہے, لہذا لاجیکلی ان کا بنتا ہے, لیکن مسلم لیگ کسی اپنے اور ممبر کو بنانا چاہے, ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. یہ بات بھی درست ہے کہ ہمارے تو 7 ممبر ہیں, لیکن مسلم لیگ کیا بزدار صاحب کی حکومت کو ختم کرنا چاہتی ہے, کیا عمران خان کی حکومت کا خاتمہ چاہتی ہے؟ اس کا جواب مریم بی بی بھی دے چکی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں یہ 5 سال پورے کریں. اس کا جواب شاید خاقان صاحب دے چکے, جنہوں نے اوپنلی ٹویٹ کر کے کہا کہ ہم نے پہلے پیپلز پارٹی کی بات نہیں مانی بزدار گورنمنٹ ہٹانے کے لیے, اب ہم جہانگیر ترین کی بات بھی نہیں مانیں گے. بھائی بالکل نہ مانیے. رانا تنویر صاحب نے کہا کہ ہمیں بزدار سوٹ کرتا ہے. زبیر صاحب بھی کھلے عام کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمیں سوٹ کرتا ہے, اور تو بظاہر یہی ہے نا کہ بزدار گورنمنٹ کنٹینیو کرے تو سوٹ کرتا ہے, یا گورنمنٹ چلی جائے سوٹ کرتا ہے. تو چلی جانے کی صورت تو وہ پیدا نہیں کر رہے, لہذا ان کو بزدار گورنمنٹ رہنا سوٹ کرتا ہے, یہی وہ دوسرے الفاظ میں صاف طور پہ کہہ رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ان کا اپنا حق ہے, ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف جا رہے ہیں, یہ سوال تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کرنا ہوگا ان سے. جی ہاں, کہ جی آپ تو ہم سے یہ کہہ رہے تھے, ہم تو آپ سے استعفے کہہ رہے تھے دیتے ہیں, اور اس حکومت کا خاتمہ کرتے ہیں, تو حکومت کا خاتمہ تو ہو رہا تھا, اب آپ نے کیا, آپ تو حکومت کا خاتمہ چاہتے ہی نہیں ہیں. چلے وہ ایک الگ بات ہے, مولانا کیا کریں, ان کا اپنا استحقاق. لیکن شہباز صاحب جائیں گے, لندن میں جائیں گے, اپنا علاج کرائیں گے. جو بات میں نے کہی کہ شہباز شریف صاحب کی بیماری کو ان کے بھائی کی گارنٹی کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, ان کی بیماری ہے, آپ نے کہا کہ اس چیز سے مت جوڑیں, انہوں نے گارنٹی دی اپنے بھائی کی, چلیں وہ الگ معاملہ ہے. لیکن سعدیہ وہ باتیں کریں گے, اور آپ کو زبیر صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا کہ جو جوڑ توڑ ہو رہے ہیں, جو ان کو اشارے کنائے مل رہے ہیں, اس کی وضاحت انہوں نے کر دی. بالکل یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں, یہ آپ بھی سمجھ گئے, زبیر صاحب نے ایک جملے میں ساری کہانی بتا دی. یہ کوئی دور کی کوڑی نہیں, آپ میڈیا والے بڑی دور کی کوڑیاں ملا لیتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو آج ٹویٹس میں وزراء کا غصہ ہے. بڑے باخبر لوگوں کو چھوڑو, ہم سے نہ پوچھو, یہ سوال کا جواب آپ دو. علی محمد خان صاحب, یہ اپنا جی پہ لا رہے ہیں, دن میں تارے ان کو نظر آ رہے ہیں, حالانکہ ابھی رات ہو چکی ہے, تو خوش ہونے دیں. دونوں میرے سینئر ہیں, وہ ہر رات خان صاحب کی حکومت کو رخصت کرتے ہیں, صبح دیکھتے ہیں وزیر اعظم پھر بھی عمران خان ہوتے ہیں. تو لیٹ دم بی ہیپی. رمضان کے مہینے میں یہ خوش ہو رہے ہیں, خوش ہونے دیں. باقی جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے, وہ بھی ایک زمانہ تھا, خوش ہو رہے ہیں رمضان کے مہینے میں, خوش ہونے دیں. لیکن یہ دیکھ لیں, یہ وہ JKT فیکٹر انہوں نے مینشن کیا ہے, اور نمبر شاید آپ کی سوچ سے بہت زیادہ ہو. بڑی لوگوں نے باتیں کی تھی, یہ کرسی بڑی مضبوط ہے. پھر ایک شخص آیا, اس نے کہا 2/3 اکثریت ہے, مجھے امیر المومنین بناؤ. نہ وہ 97 میں بنا, نہ وہ 2/3 اکثریت ان کو جو ہے. دیکھیں, یہ 2/3 اور یہ چیزیں نہیں بچاتی انسان کو. انسان کی نیت آگے لے کے جاتی ہے, نیت والمراد. دیکھیں, ان کی نیت کی کھوٹ میں جو ہے وہ کٹیا جو ہے ان کی وہ الٹا دی, ان کی جو ہے وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب گئی, بیچ مقدار ڈوب گئی. پیپلز پارٹی والے اس سے کود گئے. وہ جو PDM کیوں تباہ ہوئی, PDM کیوں تباہ برباد ہوئی, کیونکہ نیت میں کھوٹ تھا.
अब अगर तो हमारे नीयत में खोट है, भेद तो अल्लाह जानता है, हम तो भाईजान, आज तक यही यही तो मैं समझते थे, आप भी दावा करने लगे हो। भाई यही तो मैं आपको कह रहा हूँ ना कैरो साहब, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर तो देखें आज देखें आखिरी अशरा है, ठीक है जी, अगर तो आपकी नीयत ये है कि आप इस बात पे आपसे मतलब अपोजिशन दोनों जमातें कि आप लोगों को इसका एहसास हो गया है कि हमने इस मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया और अब आपका ज़मीर आपको मलामत कर रहा है क्योंकि एक मौका मिल जाए ताकि हम उसका कफारा अदा कर सकें जो हमने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। अगर आपकी नीयत इस बारे में दुरुस्त है तो हो सकता है अल्लाह मौका दे दे। हाँ, अगर इमरान खान साहब और मैं और हम जैसे और लोग जो उनके साथ हैं, जो पीटीआई के वो लोग हैं जो उनके साथ एक नजरिए पे साथ हैं, तो मेरा एक सवाल है, अगर तो हमारी नीयत ये थी कि यार झंडा वंडा लग जाए, जरा मिनिस्टर बन जाए, हैं खान साहब वज़ीर आज़म बन जाए, हम बीच में मिनिस्टर, अगर ये हमारी नीयत थी तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला करे 2023 का हमारी हुकूमत सूरज ना देखे। लेकिन अगर हमारी नीयत ठीक है तो मैं इस बात पे पूरा मैं एतमाद हूँ कि अल्लाह हमारा साथ देगा। ये साजिशें माजिशें ये लोग करते रहेंगे, खुश होते रहेंगे। मुझे वैसे जुबैर साहब ये बातें आपने दोनों की सुन ली, मुझे ये बताइए सादिया एक मिनट भाई भी सुन लें, जुबैर भाई भी सुन लें और साहब भी सुन लें। अच्छा, जुबैर साहब एक बार फिर इंसाफ आपसे दोनों ही कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं चले, हजारों ख्वाहिशें होनी चाहिए। अच्छा चलिए, कायरा साहब कर दें कमेंट, जुबैर साहब से मैं इकट्ठे जवाब दूं। हाँ बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, आपके लीडर ने काफ लीग को क्या कहा, MQM को क्या कहा, GDA को क्या कहा, और उन सबको साथ मिला के आज हुकूमत में बैठे हुए हैं। और खुद आपने ऐसी ऐसी मिसालें कायम की हैं। ये जो अभी बैरिस्टर अली जफर साहब का NRO जारी हुआ है, यानी तारीख में कोई मिसाल ऐसी है सादिया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में वजीर आजम की एक सियासी मजबूरी, यानी उनकी जमात के कुछ लोग खड़े हो गए तो उन्होंने एक बंदा अपॉइंट कर दिया कि आप जरा ये FIA को भी बुलाओ, आप इनकी भी बात सुनो, इनकी भी बात सुनो, और फिर बताओ क्या करना है। क्या इसकी कोई नजीर मिलती है? और अगर नहीं मिलती है तो फिर इसको NRO ना कहेंगे तो क्या कहें? सही है। अच्छा वैसे जुबैर साहब, आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी मैंने तो मिसाके मईशत की बात की थी इस हुकूमत से, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, इन्होंने मेरे पे NRO का इल्ज़ाम लगा दिया। लेकिन अभी आपकी बातें सुन के ना मुझे एक चीज़ याद आ रही है कि वज़ीर आज़म साहब तो कहते थे कि मैं हुकूमत जाती है मेरी तो जाए, मैं NRO नहीं दूंगा। तो आज ये लगता है कि शायद वो भी ठीक कहते थे और अपोजिशन भी ठीक कहती थी जब ये कहती थी कि जी NRO, वज़ीर आज़म कौन होते हैं NRO देने वाले? एक तो मैंने पता नहीं आपने मेरी बातों से क्या तब्दील किया है। एक तो इमरान खान के पास ऐसी कोई पावर नहीं है, ना ही उनके पास जाके कोई बात करने की कोशिश करता है कि प्लीज हमें NRO दे दें या हमारे से कुछ मुतालियात कर लें या कोई। वो टाइम का इमरान खान लीडर ऑफ द हाउस के तौर पर उन्होंने बिहेव किया होता, वो असेंबली आए होते, हाथ बढ़ाया होता, तो वो तमाम चीजें आगे बढ़ती, चाहे वो चार्टर ऑफ इकोनॉमी या दूसरे मामले थे। लेकिन जो तो इमरान खान इज द मोस्ट पावरलेस, और आपके साथ तो रोज देखती हैं। पिछले 3 दिन में एक दिन तो वो हमारे फॉरेन मिशन के खिलाफ अटैक कर रहे थे कि वो ये नहीं करते, वो ये नहीं करते, वो इतने खराब हैं हमारे डिप्लोमेट और हमारे एम्बेसडर, और वो ये नहीं उनको पता कि 3 साल के बाद आप अपनी परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि इंसाफ के निज़ाम के हवाले से पहले बात की कि अमीर के लिए डिफरेंट इंसाफ के तकाज़े हैं, गरीब के लिए डिफरेंट है। भाई आप 3 साल से हैं, आप ये बताएं, जैसे इनको शौकत तरीन साहब से थोड़ा सा सीखना चाहिए कि जितना शौकत तरीन नहीं बताते कि अब हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और वो एक पॉजिटिव ट्रेंड बात करते हैं। असल तो ये इसी तरह से, चाहे वो फॉरेन मिशन के हवाले से, इसके हवाले से या दूसरे, तो इमरान खान तो एक तो बिल्कुल नाउ इट इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट कि वो सिर्फ क्रिकेट की अच्छी खेल सकते थे, उसके बाद और वो वर्ल्ड कप हमने क्या जीता था उसकी सजा पूरे। बट मुझे जुबैर साहब एक बात बताएं, चलें ठीक है क्रिकेट अच्छी खेल सकते थे, आप कहते हैं मुल्क नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन कायरा साहब ने अच्छी याद दहानी भी करा दी कि ऑब्वियसली आप लोगों ने PDM शुरू की इसलिए की कि जी इमरान खान ने तबाह बर्बाद कर दिया मुल्क को, वज़ीर आज़म के होने के काबिल नहीं है, तो हमने तो इनकी हुकूमत को घर भेजना है। फिर मरियम साहिबा का उन्होंने जुमला याद करवाया कि उन्होंने तो कहा है कि हम तो चाहते हैं कि ये हुकूमत 5 साल मुकम्मल करे, तो तय नहीं कर पा रहे आप लोग कि भाई इनको घर भेजना है या 5 साल मुकम्मल करने हैं, ये JKT फैक्टर बाकी मेंबर्स सियासी जोड़ तोड़ वो करना है या 5 साल पूरे होने देने इनके?
یہ تو بالکل طے شدہ بات ہے کہ ہم نے ان کو گھر بھیجتے ہیں. اور وہ جو علی محمد صاحب بات کر رہے تھے نا 2023 کا ضرور, میں تو گھر میں بیٹھا ہوں, وہ بھی اپنے گاؤں میں. 2023 سے بہت پہلے ہو جائے گا معاملہ, اور ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جلد سے جلد جائے. وہ جو مریم نواز کا انٹرویو جس کا حوالہ طاہرہ صاحب شاید دے رہے ہیں کہ جس میں انہوں نے وضاحت کر دی کہ اگر ہمارا بس چلے ہمارے اوپر, دیکھیں ہمیں کسی میں بیٹھ کے ہمیں کیا پرابلم, ہم تو بالکل مزے لیتے ہیں, روز دیکھتے ہیں کہ یہ حرکتیں کیا ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ بدنام ہو رہے ہیں, اور ہم ان کو شہید نہیں بننا کہ یہ باہر نکلتے ہیں 3 سال کے بعد کہ جی ہم تو اگلے 2 سال میں ہم نے بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے اور ہمیں باہر نکال دیا. وہ مریم نے کہا کہ ایز فار ایز بٹ 22 کروڑ عوام کی ہمارے اوپر رسپانسبلٹی, وہ موقع نہیں دیں گے آپ انہیں. 22 کروڑ عوام کی رسپانسبلٹی کے تحت دیکھیں نا, غربت ہے, بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اس میں یہ کوئی چیز نہیں. جو 3 یہ سب سے بڑے ستون ہوتے معیشت کی, بے روزگاری, مہنگائی اور غربت. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ چاہتے ہیں کہ گھر جائیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ ان کو وکٹم بننے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتے. سعدیہ یہ کتنے سادے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ حکومت 5 سال چلے, لوگ نہیں چاہتے تو لوگوں کی ول کیا انہوں نے ریفلیکٹ نہیں کرنی, وہ امریکہ ریفلیکٹ کرتا ہے. لوگوں کی ول کا نمائندہ کون ہوتا ہے؟ تو لوگوں کی ول کے نمائندے ہیں تو آگے بات کریں. اور اگر آپ اپنی ول لوگوں کو لے کے چلتے ہیں, لوگوں کے آپ لیڈر ہیں, آپ ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہے ہیں, تو پھر آپ سے لوگوں کا تقاضا, آپ تو خود کہہ رہے ہیں, شاید خاقان کہہ رہے ہیں, رانا تنویر کہہ رہے ہیں, اور اب تو خود زبیر صاحب خود فرما رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے ان سے بہت لگی ہے سائن کرا. بریک لینے دیں, میں بریک سے واپس آتی ہوں تو ڈسکشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو رکھیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. علی محمد خان صاحب, حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے جو بریک پہ جانے سے پہلے زبیر صاحب کی طرف سے کامنٹ ہوا تھا, اور قائرہ صاحب نے بھی کہا کہ اگر عوام یہی چاہتی ہے کہ اتنے برے حالات ہیں تو پھر ہم نے ریفلیکٹ کرنا ہے, اپوزیشن پارٹیز نے اس چیز کی رسپانسبلٹی لینی ہے کہ وہ عوام کے ایجنڈا کو آگے لے کر چلیں اور پھر حکومت کو گھر بھیجیں. لیکن یہ حکومت کا کیا معاملہ ہے جس پر آج اپوزیشن کی جماعتیں بھی یہ کہتی ہیں 3 سال ہو گئے, جو ضمنی انتخاب ہوتا ہے, پاکستان تحریک انصاف 10 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں ابھی تک, صرف 1 جیتی ہے. ہر جگہ سے آپ کو جو ہے وہ شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. حکومت بھی آپ کی ہے, پنجاب میں اسپیشلی اگر ہم بات کریں. دیکھیں, صاف اور سچی بات یہ ہے کہ مشکل حالات میں اس حکومت کو موقع ملا اور مشکل حالات کو سنبھالا بھی, لیکن مہنگائی ایک ایشو ہے جس پہ عوام نے اپنی ناپسندیدگی کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے. ان جماعتوں کو اللہ نے بڑا موقع دیا, ہمیں بھی موقع ملا ہے, لیکن جو موقع ان کو ملا کہ میاں نواز شریف صاحب خود جو ہیں وہ 3 بار وزیر اعظم بنے, پاکستان پیپلز پارٹی نے 4 بار اس ملک میں حکومت قائم کی, ٹھیک کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب ہم لوگ جو ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آخری جو 2 سال اب رہ گئے ہیں, اور یہ جو بجٹ ہے ابھی جو پاس ہونے لگا ہے, میں تو اس کو ڈیلیوری کے 2 سال سمجھتا ہوں. جی, کہ جو ہم نے پلاننگ کی, جو ہم نے سوچ بچار کی, کچھ ہم سے غلطیاں بھی ہوئیں, مشکل حالات میں آپ کو مشکل فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں, سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں, ٹیم کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ ایک فائر فائٹنگ کے لیے, آپ ایک مشکل صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ آپ نے شارٹ ٹرم فیصلے کرنے ہیں, اور کچھ آپ نے لمبا جو ہے سوچنا ہے کہ ہم نے صرف اپنی حکومت کے 2, 3 یا 5 سال کا نہیں سوچنا, اپنے ملک کا سوچنا ہے کہ کم از کم 15-20 سال کی کچھ پالیسیز بھی ہم بنانے کی طرف جا سکیں. میرے خیال میں دیکھیں, میں ان کو ایک بات کروں گا, باقی تو اقتدار اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جس کی چاہے وہ دے دے اور عوام کے ذریعے وہ اقتدار ملتا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپس کی لڑائی میں حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ عوام کا نقصان نہ کرے. اس سلسلے میں آئیں ہم اپنا رول ادا کریں. ہم اگر سندھ میں ہیں وہاں ہم اپوزیشن کا رول پازیٹیولی پلے کریں, اور یہ لوگ مرکز میں پلے کریں اور ہماری پالیسیز پہ کھل کے تنقید کریں. لیکن یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ گھر بھیجیں گے, فلانا کریں, یہ بڑا انسان بچہ سا لگتا ہے, نان سیریس لگتا ہے, لوگ مذاق اڑاتے ہیں.
کہ وہی آپ کی لیڈرشپ جو کہہ رہی تھی کہ دسمبر کے اینڈ تک عمران لیکن خان وہ گھر کہتے چلا ہیں جائے 5 گا. سال ہم اب کہتے اس ہیں لیے کہ بھی 5 کہتے ہیں کہ جی یہ وکٹم نہ بنے, یہ نہ کہیں کہ جی ٹھیک ہم ہے تو نا, کام کر رہے ٹھیک تھے ہے. اور ہمیں نکال کے باہر انہوں نے That's what- پھینک دیا. تو ٹھیک ہے, آئی تھنک دیٹس the better approach. اوکے زبیر صاحب آپ نے سن لیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 سال میں obviously جو چیزیں نہیں ہوئی وہ اب یہ آخری 2 سال جو ہیں یہ ڈیلیوری کے دونوں سال ہیں اور اس میں کر کے دکھائیں گے جو وہ چاہتے تھے. انہوں نے بہت سیکھا ہے, آپ کو یاد ہے نا عمران خان صاحب نے بھی اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے. ساتھیہ, ایک تو یہ اتنے عرصے تک مذاق اڑاتے جی. تھے لاسٹ ڈیکیڈ 90s کا, تو 90s میں جتنی حکومتیں تھیں 2-2.5 سال ان کی حکومت ہوتی, اور یہ بیٹھ کے یہ تانے دیتے تھے کہ بے نظیر شہید کی حکومت 20 مہینے میں ڈلیور نہیں کر سکی. 20 مہینے میں, جو 1988 سے 1990 تک, اور اس 20 مہینے کا بھی وہ اینڈ ہوگا نا, اس سے پہلے 4-5 مہینے پہلے جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہوئے گا نکالنے. اسی طرح سے میاں نواز شریف کے دونوں اتوار, بے نظیر بھٹو صاحبہ کا دوسرا دور جو تھا, تو ایک تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ 2-3 سال میں کوئی ڈیلیوری نہیں ہوتی. جب یہ کاؤنٹ بھی کرتے نا اتنے سال تک کی حکومتیں یہ یہاں پی ایم ایل این کی یا پیپلز پارٹی کی, اور انہوں نے کیا ڈیلیور کیا تھا, 2-2.5 سال میں کوئی ڈیلیوری نہیں ہوتی. لیکن ایک جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, علی محمد صاحب کو پتہ چلنا چاہیے, جو کابینہ میں ان کو ریز کرنا چاہیے, وہ ہوتے ہیں ٹرینڈ. جس طرح اگر ایک بچہ پہلے فیل ہو رہا ہو اور آپ اس کو پڑھانے کی کوشش کریں, محنت کریں اس پر, تو چاہے وہ لاسٹ آہستہ آہستہ کریں, تو آپ ایک پاس دیں گے. اسی طرح سے مسئلہ اس حکومت کا جو ہے, سارے ٹرینڈ نیگیٹو ہوتے ہیں. پہلے سال سے مہنگائی کے حوالے زبیر صاحب, یہ فیل ہونے والے بچے کی بات کر کے اچانک ذہن میں میاں صاحب پتنی کیوں آ جاتے ہیں؟ جی میں آج آ رہا ہوں, علی صاحب چپ کر کے بیٹھے ذرا. ابھی 11.1% سر اتنا غصہ وہ بھی رمضان میں, میاں صاحب آگے اتنا غصہ وہ بھی رمضان میں. ہاں اب سن لینا اپنی تو وہ تو سن لینا. ابھی آپ شرارتیں نہ کریں, ان کو بات رپورٹ کارڈ تو دے دیں. 11.1 15.7% جو ہے فوڈ انفلیشن ہے غریب لوگوں کے لیے. یہ ہے 3 سال کے بعد کی پرفارمنس مہنگائی کی. ان امپلائمنٹ تقریباً 50-60 لاکھ لوگ, انہوں نے تو 1 کروڑ نوکریاں دے دی. غربت 1.5 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے دھکیل دیا, اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم الیکشن کیوں ہار رہے ہیں. ایک کے بعد دوسرا الیکشن ہاریں گے, اور وہ بھی ساتھیہ, I want to underscore this, emphasize this. وہ الیکشن تو ہار رہے ہیں نا زبیر صاحب. چلیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں, obviously اگر ان کی پرفارمنس جو آپ کہہ رہے ہیں ویسے ہی ہے, پیپلز پارٹی نہیں بھی مانتے تو چھوڑے پیپلز پارٹی کو, آپ لوگ استعفے دے دیں, آپ لوگ بزدار صاحب کو چلتا کر دیں, جے کے ٹی کے گروپ کے لوگ آپ کو سپورٹ کرنے کو تیار ہو جائیں گے, وہ بھی بڑے تنگ ہیں پنجاب میں, آپ بنا لیں کسی کو وہاں پہ اپنا سی ایم, جان چھڑائیں ان سے. پہلے میں ایک پوائنٹ, یہ نہ صرف کراچی میں ہارے ہیں بلکہ یہ 2 کولیشن پارٹنرز ہیں نا, ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی, جنہوں نے 20 سیٹیں زبردستی رک کر کے لی تھی, جس میں سے کراچی میں ایک لاسٹ ہے اور ایک سیکنڈ لاسٹ ہے. ماشاءاللہ یہ حالت ہے, اور حکومت کرنے کا مزہ اتنا ہے کہ ہم لوگ بات مکمل کرتے ہیں. اور مغرب کو جتنا اچھی طرح سے عمران خان جانتے ہیں, یہ بولتے ہیں نا, مغرب میں اتنی سیٹیں ہارنے کے بعد اور اتنی زیادہ شکست ہر صوبے میں ہونے کے بعد مغرب کا کوئی لیڈر بھی بیٹھے گا نہیں, وہ اسمبلی توڑے گا اور عوام کے پاس واپس جائے گا. مغرب کی ان کو اپنے چوائس سے یوز کرتے ہیں. کبھی سعودی عربیہ کی ایگزامپل دیتے ہیں, اگر لٹکانے کی بات ہو تو چائنا کے. زبیر صاحب, اسد صاحب یہ کہہ تو رہے ہیں نا یہ اسمبلی توڑنے والے ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ اسد صاحب کہہ رہے ہیں نا. ہاں میں آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں, اسد صاحب تو ان کا تو وضاحت بھی چل گئی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھ لیں, سن لیں, میں نے کیا کہا تھا, میں نے کہا تھا کر سکتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں obviously he thinks that he is capable of doing that, right? You don't say such things from a senior minister کہ جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. وہ تو سب کو پتہ ہے کانسٹیٹیوشنلی کر سکتے ہیں, وزیر اعظم ہے, اختیار ہے ان کے پاس, بٹ when a senior minister comes on TV یہ کمپلیٹ فرسٹریشن ریفلیکٹ کر رہا ہے. اچھا ویسے ایک بات بتائیں, یہ قاہرہ صاحب, یہ جو زبیر صاحب نے بات کی ہے, مجھے بتائیں یہ اگر دیکھیں کبھی کسی کی بیل ہو رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, ظاہر عدالتیں فیصلہ کر رہی ہیں, کوئی باہر جا رہا ہے, کسی کا نام بلیک لسٹ سے نکل رہا ہے, تو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے اگر واقعی وزیر اعظم صاحب کو لگتا ہے کہ ان کی منشا کے مطابق چیزیں نہیں ہو رہی, حالانکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں اس ملک کے, تو پھر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ ساتھیہ ایک تو یہ کہنا ہے کہ دیکھیں یہ کیا اتفاق ہے, اب اس کو حسن اتفاق کہیں یا کیا کہیں, آپ خود کہہ لیں کچھ, کہ بیلیں ہو رہی ہیں,
परसों केस लगता है, फाइल होता है, आज केस सुना जाता है, उनको रिलीफ मिल जाता है। खुर्शीद शाह साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में, जी, वो बेचारा पिछले तकरीबन 2.25 साल से जेल में है। शाह साहब को सुप्रीम कोर्ट में कुछ 7 पेशियां हो चुकी हैं और केस नहीं लग रहा। लगता है तो एडजर्नमेंट हो जाती है, कभी बेंच टूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। अब ये इत्तेफाक है या हुस्ने इत्तेफाक है? अली मोहम्मद खान साहब, क्या अब ऐसा मामला कुछ पीटीआई को भी समझ में आ रहा है? नहीं, मैं तो ये नहीं समझता। मैं फैसले की मेरिट्स पे तो बात आप बाद में कर सकते हैं, लेकिन कोई इल विल, मैलिस या बदनीयती किसी मुअज़्ज़ज़ अदालत से मैं तो कम से कम एट्रीब्यूट बट नहीं कर आपके एक सकता। वजीर ने तो अभी आज ही कहा है कि इतनी जल्दी तो कोई पंचायत फैसला नहीं करती जितनी मेरे जल्दी लीडर को शहबाज तो शरीफ का अदालत ने फैसला कत्ल कर किया लिया। और जजों ने माना कि हमने गुस्से में फैसले किए। अब भुट्टो देखिए, साहब मैं को तो कत्ल किया और कम से कम- कहा कि फैसला गलत। दुनिया सारी कहती है। मैं तो अपने लीडर इमरान खान साहब की जो बात है उसी को आगे लेके चलूंगा कि सबसे मुश्किल फैसला जो हमारे लिए था वो धांधली का था और वो हमारे खिलाफ आया। खान साहब ने कोई एक नेगेटिव बात पब्लिकली या इवन हमारी मीटिंग में कोई ऐसी बात नहीं की जिसमें कोई अदालत की तस्दीक हो। ठीक है, आप केस लड़ते हैं, जीतते भी हैं, हारते भी हैं, लेकिन ये कोई अच्छा इलेक्शन रुझान तो नहीं कमीशन है को कि कहा, आप- कुछ अदालत को नहीं कहा। बाकी मैं देखें एक बात और, मैं इसकी मैं परसों अहमद मीर साहब के प्रोग्राम में भी इसकी बड़ी क्लियरली मैंने इस पे बात की है और आज आपके प्रोग्राम में भी सादिया बीबी मैं जी। करना चाहता हूँ। असद उमर भाई ने एक और कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। असद उमर भाई नजरियाती आदमी हैं, वो इमरान खान साहब के उन साथियों में से हैं जो बहुत कुछ छोड़ के आए और उनसे बड़ी होप थी और है भी। वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की वो लोग, वो मिडिल क्लास के वो लोग मेहनत से आगे बढ़े थे और जो कुछ सोच के इस आदमी के साथ खड़े हुए हैं। हम भी इसलिए इमरान खान साहब के साथ हैं। तो मैं क्लियरली ये बात की थी और आज भी कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब ठीक एंटी है। स्टेटस को था, है, रहेगा और इमरान खान और हम लोग ओके, चलिए। असेंबलियां तोड़ने बिल्कुल नहीं, सर, लेकिन स्टेटस को असद उमर साहब वही हैं जो आपके पोस्टर बॉय भी थे और आप कहते थे कि जी वो ऐसा काम करेंगे फाइनेंस में कि मुल्क की किस्मत संवर जाएगी। आज उन्हीं के बारे में शौकत तरीन साहब कहते हैं कि जी पॉलिसीज बड़ी गलत रही हैं इकोनॉमी की। आई हैव टू वाइंड अप हियर। बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, कमर जमान कायरा साहब, मोहम्मद जुबैर साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।